फैमिली को केसेस में घसीटा गया, 34 केसेस बनाए गए, रेप के इल्जामात लगे, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने भी मुखालफत की, अमरीकी मीडिया वाज़े हमायत से गुरेज करता रहा, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता? तमाम तज्जिए, पेशन गोई, सर्वे और अंदाजे गलत साबित करते हुए ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हुए। अनहोनी ये भी है 144 साल बाद कोई हारा हुआ सदर दोबारा से मंजर आम पर आकर सदर बन गया, जबकि इनके हरीफ कैमला हैरिस इनसे कहीं पीछे हैं। सेनेट में रिपब्लिकन ने 51 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली और इस तादाद में इजाफे भी हो सकता है। जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप ने 50.7% और कैमला हैरिस ने 48.5% वोट हासिल किए, जबकि पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप के 50.8% और कैमला हैरिस ने 48.1% वोट हासिल किए। अब अमेरिका की 50 में से 27 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए, जबकि 19 में कैमला हैरिस को कामयाबी मिली। ट्रंप की जीत की एक खास बात ये भी है कि ट्रंप न सिर्फ एक मखसूस वक्फे के बाद दूसरी बार मुंतखब हुए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी 2 इंतखाबी मार्कों में खवातीन उम्मीदवारों को शिकस्त दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं द वाइट मैनिफेस्टो। किस्सा कुछ यूं है कि गोली मारी गई, फैमिली को केसेस में घसीटा गया, 34 केसेस बनाए गए, रेप के इल्जामात लगे, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने भी मुखालफत की, करीबी साथी जेल में डाले गए, कल्ट लीडर कहा गया, अमरीकी मीडिया वाज़े हमायत से गुरेज करता रहा, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता? तमाम तज्जिए, पेशन गोई, सर्वे और अंदाजे गलत साबित करते हुए ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हुए। अनहोनी ये भी है 144 साल बाद कोई हारा हुआ सदर दोबारा से मंजर आम पर आकर सदर बन गया। मुमासलत आपने शुरू में सुनी होगी कि आपको ऐसा लगा कि कहीं मैं इमरान खान की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ये मुमासलत यहां पे भी मौजूद है। कुछ देर कबल के नताइज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप वाज़े 280 इलेक्टोरल वोट्स लेकर सदारती मार्का सर कर चुके हैं, जबकि इनके हरीफ कैमला हैरिस इनसे कहीं पीछे हैं। ट्रंप इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत सदर बनकर उभरे, क्योंकि इनकी जमात को न सिर्फ अमरीका ईवान बाला यानी सेनेट में भी अक्सरियत हासिल हो चुकी है, बल्कि ईवान ज़री यानी कांग्रेस में भी इनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। कांग्रेस यूं समझ लीजिए जैसे हमारे यहां पर सेनेट है, जिसको अपर हाउस कहते हैं, और लोअर हाउस यानी पार्लियामेंट। सेनेट में रिपब्लिकन ने 51 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली और इस तादाद में इजाफे भी हो सकता है। ट्रंप की जीत में स्विंग स्टेट ने फैसला कुन किरदार अदा किया। 7 स्विंग स्टेट में से 4 में ट्रंप ने फैसला कुन बरतरी हासिल की। इस बार के अमरीकी इलेक्शन में 2 सदारती इलेक्शन में 2 रियासतें फ्लिप हुई, इसलिए तो इनको फ्लिप या स्विंग स्टेट्स कहते हैं। यानी ये दोनों रियासतें 2020 के इलेक्शन में डेमोक्रेट्स ने जीती थी, यानी जिसकी रिप्रेजेंटेटिव हैरिस थी, जो हालिया इलेक्शन में रिपब्लिकन्स ने दोबारा हासिल कर ली। इन रियासतों में जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया शामिल है। जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप ने 50.7% और कैमला हैरिस ने 48.5% वोट हासिल किए, जबकि पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप के 50.8% और कैमला हैरिस ने 48.1% वोट हासिल किए। यहां पर मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पे आपको बता दूं कि जितनी भी जीत इस टाइम पर 266 के तक अगर हैरिस पहुंची है, तो मैंने ये बहुत पहले अर्ज किया था कि हैरिस या बाइडन तो 25% तक भी ना पहुंचते, और यहां तक जो कांटेदार मुकाबले तक लाए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इसके अंदर जो है वो डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि हैरिस जो थी वो एक कमजोर कैंडिडेट थी, लेकिन बाइडन के जाने के बाद और सॉफ्ट कू जो इंटरनल पार्टी ने बाइडन के खिलाफ किया और उनको स्टेप डाउन करवाया और उनको ऊपर करवाया हैरिस को, इस तमाम कोशिश के बावजूद इंटरनल यानी अवाम की ताकत ने ट्रंप का साथ दिया। अभी वो फैक्टर्स मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा कि इनके आने से जो एक्सटर्नल मामलात यानी अमेरिका की हाकमियत और हेजमनी कमजोर हो जाएगी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उस मैटर के बाद जो इंटरनल मैटर है यानी अवाम का खुश ना होना, उनकी मईशत का बुरा होना और मईशत के असरात की वजह से उनका ट्रंप को चुनना, अब ट्रंप के लिए क्या क्या मामलात लेकर आएगा, दैट्स अनदर फैक्टर। लेकिन अब तक हम सिर्फ जीत के ऊपर बात करेंगे। अब अमेरिका के 50 में से 27 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए, जबकि 19 में कैमला हैरिस को कामयाबी मिली।
ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف زیادہ الیکٹورل ووٹس حاصل کیے ہیں بلکہ انہوں نے پاپولر ووٹس میں بھی کیملا ہیرس کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ پاپولر اپروچ کے مطابق تو میں یہ بتا دوں کہ وہ تو ٹرمپ کے تھے ہی تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے کم از کم میرے خیال میں بہت محنت نہیں کی ہوگی، لیکن کم از کم کیلکولیشن اس دفعہ بہت بہتر رہی اور الیکٹورل کالج پر بھی فوکس کیا۔ یاد رہے کہ ہیلری کے معاملے کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم پر اتنی اچھی کیلکولیشن نہیں ہو سکی تھی جب ٹرمپ ہارے تھے۔ اب تک کے پاپولر ووٹس کی گنتی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ نے 7 کروڑ پاپولر ووٹس حاصل کیے، جبکہ کیملا ہیرس کو 6.5 کروڑ پاپولر ووٹس میں۔ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ پاپولر ووٹس میں شکست کھا گئے تھے، تاہم الیکٹورل ووٹس کی بنیاد پر صدر منتخب ہو گئے تھے۔ ہیلری کلنٹن کو 6 کروڑ 91 لاکھ پاپولر ووٹ ملے تھے، لیکن اس وقت ان کے الیکٹورل ووٹ 227 تھے۔ اس سے اگلے انتخابات میں یعنی 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 232 الیکٹورل ووٹ ملے تھے، جبکہ کامیاب امیدوار جو بائیڈن کو 306 الیکٹورل ووٹ ملے تھے۔ اس وقت جو بائیڈن کو 8 کروڑ 12 لاکھ اور ٹرمپ کو 7 کروڑ 82 لاکھ پاپولر ووٹ ملے تھے۔ ٹرمپ کی جیت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نہ صرف ایک مخصوص وقفے کے بعد دوسری بار منتخب ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی 2 انتخابی مارکوں میں خواتین امیدواروں کو شکست دی ہے۔ انہوں نے پہلی بار ہیلری کو شکست دی تھی اور ابھی انہوں نے کیملا ہیرس کو ہرایا ہے، اور ٹرمپ نے آج اپنی جیت پر فاتحانہ خطاب کرتے ہوئے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کا جہاں شکریہ ادا کیا، وہاں انہوں نے دوبارہ اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کریں گے، اور یہی اس کا جو ہے وہ کور کمپیٹنٹ پوائنٹ ہے۔ یعنی آپ یونیک سیلنگ پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور کور کمپیٹنٹ پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو اہم بات ہے کہ اس نے یوکرین وار کے اوپر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور اس نے کسی قسم کی کرٹیسزم جو ہے وہ پوٹن کے بارے میں یا رشیا کے بارے میں نہیں کی۔ اب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی قسم کی بھی جنگ کے موڈ میں نہیں ہے اور امن چاہتے ہیں، اور ایک معاشی جو ہے وہ فضا کو بنانا چاہتے ہیں، بزنس کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور انٹرنل امریکہ کے افیئرز کو دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری آنکھ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکہ کی طاقت جو ہے وہ انٹرنل معاملات کی وجہ سے مضبوط ہے یا ایکسٹرنل معاملات کی وجہ سے۔ ان کا بیان جو ہے وہ نیٹو پر بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب نیٹو جو ہے وہ اگر ان کی طاقت نہیں رہے گا تو پھر وہ دنیا میں حاکمیت کیسے قائم رکھیں گے؟ پیٹرو ڈالر یعنی ڈالر کے ممالک جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے تو پیٹرو ڈالر پہ کیسے حاکمیت رہے گی؟ یعنی 2 امپورٹنٹ چیزیں اگر ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گی، یعنی وار یعنی جو کہ حاکمیت نیٹو کے ذریعے وہ رکھتے ہیں، اور اس کی دوسری بات یعنی تیل والے ممالک پر حاکمیت۔ اب ان دونوں پر اگر حاکمیت نہیں ہوگی، جس کو میں اگر پولیٹیکل ہیجمنی یا امپیریلزم کہوں، تو وہ اگر کم ہوگی اور صرف وہ انٹرنل معاملات یا انورڈ تھنکنگ یا انورڈ پولیٹیکل اپروچ کو اگر وہ دیکھیں گے جس کی وجہ سے وہ جیتے ہیں، تو کیا وہ آگے اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں گے؟ وہ دیکھنا ہوگا۔ اور اس خطے میں رشیا، چائنا، بھارت یہ مضبوط ہو جائیں گے، اور ڈیفینیٹ ان کو مضبوط ہونا ہے۔ تو اس صورت میں ان کی پالیسی اس ریجن کے لیے کیا ہوگی، یہ آگے آنے والے وقت میں دیکھیں۔ اب جو یہ معاملہ ہوا ہے، جو انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے اور عزم کیا کہ وہ کوئی جنگ نہیں شروع کریں گے بلکہ پہلے سے جاری جنگوں کو ختم کرنے میں کردار ادا کریں گے، اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کی جیت کے ساتھ ہی یوکرین کی جنگ کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ یعنی زیلنسکی کو اب تو پیسے نہیں ملیں گے، کیونکہ اس سے پہلے تو ٹرمپ جو بائیڈن جو ہے وہ کبھی $100 بلین، کبھی $200 بلین، کبھی $60 بلین، یعنی امریکہ کا پیسہ ان کو دے کر آتے رہے، اور یہ جنگ ابھی جو ہے وہ سسٹین کرتی چلی آ رہی ہے۔ اب یہ آٹومیٹک جو ہے وہ بیک آف ہو جائے گی۔ اب یوکرین کو اربوں ڈالر کی امداد اور مفت ہتھیار نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ ٹرمپ کی اولین وعدوں میں سے ایک تھا۔ اس طرح ٹرمپ ایران کے معاملے میں رعایت دینے اور سعودیہ کے علاوہ اس علاقے سے امریکی افواج نکالنے اور اڈے ختم کرنے کے حامی رہے۔ ٹرمپ نے نیٹو کو بھی اپنے پہلے دور میں شٹ اپ کال دی تھی اور مزید فنڈز دینے سے منع کیا تھا۔ ایران کے حوالے سے یہ بھی اس کی پالیسی واضح ہے، اور یہ یاد رہے کہ نیٹو کے میٹر میں انہوں نے اس معاملے کو جیت جانا تھا، اور نیٹو کے لیے انہوں نے اسی وقت فنڈز بند کروا لینے تھے، لیکن یہ کر نہیں پائے تھے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس میجورٹی نہ سینٹ میں تھی، نہ ان کے پاس کانگریس میں تھی، چنانچہ اس طریقے سے وہ مضبوط نہیں تھے۔ اب دونوں ایوان بالا اور زنی میں دونوں میں ان کے پاس میجورٹی ہے، دیکھتے ہیں کہ اب وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ایران کے حوالے سے بھی ان کی پالیسی واضح ہے، وہ ایران سے بھی جنگ نہیں چاہتا۔
البتہ اس نے اپنے مفادات کے لیے ایران پر سخت پابندیاں لگائی تھی، لیکن اپنے پہلے دور کے اختتام بھری ایران سے پابندیاں نرم کرنے کے حق میں تھے، اور اب بھی ان کا مشن یہی ہوگا۔ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو جس طرح افغانستان سے فوجی انخلا میں ٹرمپ اور عمران خان قریب آئے، اس کا اثر بھی ہوگا۔ کہنے والے تو یہ تک کہتے ہیں کہ امریکہ میں صدارتی سطح پر اگر کوئی پاکستان کو جانتا ہے تو صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی مہم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی مہم کے دوران عرب علاقوں میں جنگیں ختم کرنے کی بات کی، تو وہیں پاکستانی ووٹرز کو راغب کرنے کے لیے عمران خان کی تصویر کا سہارا لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں عمران خان موجود ہیں، اور آف کورس موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ انتخابات سے کچھ دن پہلے ایک اہم پاکستانی کمیونٹی کے اہم ترین افراد میں سے ایک نے ٹرمپ سے ملاقات کی، اور اس سے انہوں نے عمران خان کے حالات کے بارے میں ٹرمپ کو مکمل بریف کیا، جس پر ٹرمپ نے انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ منتخب ہوئے تو اس بار لازم کچھ کریں گے۔ زلفی بخاری جو عمران خان کے دستے راست سے ایک ہیں، ان کے بارے میں بھی خیال ہے کہ وہ امریکہ میں ایوان نمائندگان تک اچھی خاصی رسائی رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیڈ کشنر کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ اس طرح زلفی بخاری ہی وہ کردار ہیں جنہوں نے بہتر لابنگ سے ایک نہیں دو بار امریکی کانگریس کے اراکین کو عمران خان کی واضح حمایت پر مجبور کیا۔ پہلی دفعہ ڈونلڈ ڈو کو اس حوالے سے کانگریس کمیٹی میں بلوایا گیا اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی، جبکہ دوسری دفعہ امریکی سینٹ کے 100 میں سے 62 اراکین نے عمران خان سے متعلق خط لکھا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود یہ کہنا کہ ٹرمپ کے آنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، یہ ہمارے حکمرانوں اور اسٹیبلشمنٹ کی خام خیالی ہے۔ ٹرمپ کے آنے کا ڈر ہی تھا جس کی وجہ سے امریکی الیکشن سے ایک دن قبل پاکستان میں 6 ایسے بلز منظور کرائے گئے جس نے پورا انتظامی ڈھانچہ ہلا کے رکھ دیا، یعنی کمپلیٹ ایک قسم کا مارشل لا ہے۔ اور اس پورے انتظامی ڈھانچے کے اندر سوائے آپ کو جو ہے مارشل لا کے قوانین نظر آتے ہیں جو کہ مزید ترامیم کو لے کر آئیں گے جب تک کہ ان کی 57 تجاویز پوری نہ ہو جائے، جس سے ایک پورا کا پورا مارشل لا امپلانٹ ہوتا ہے۔ اور ٹرمپ کے آنے کا ہی ڈر ہے کہ بہت سے حکومتی رہنما اب ٹرمپ کے مخالف کی گئی ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے لائن تو بول دی، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیسے یہ لوگ ہیں، یہ احسن اقبال اور اسحاق ڈار، جنہوں نے چائنا سے تعلقات بھی برباد کیے اور ان کو بڑھ چڑھ کر جو امریکی جو ہے وہ ٹاؤٹ بننے کی کوشش کرتے رہے، اب ان کا حالت یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس کی تھی ان کو اڑانا پڑ گیا، اور یہ ہے ان کی ٹوٹل، اب یعنی یہ عمارت گر چکی ہے۔ اب ان کو سوچنا ہوگا، اور یہ معاملہ اب آسان نہیں رہا۔ اب ان کا اس طریقے سے اس طرز پر جو ہے وہ حکومت کو چلانا اور عوام کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ ٹکر مناسب نہیں رہے گی۔ جیسے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بیک آف ہوئی ہے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیک آف ہونا پڑے گا۔